बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का मौजू बड़ा अहम है, लेकिन आज के मौजू पे जाने से पहले और मेहमानों का तारुफ़ कराने से पहले जो इस वक्त सबसे हॉट बात चल रही है वो है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जो नेगोशिएशन कराई है, इसके ऊपर पाकिस्तान का कैसा रोल था। अचंबा मुझे इसलिए नहीं लगा कि मैं कई दफ़ा ये बात आपसे कह चुका हूँ कि सूफ़ी बरकत साहब ने ये 70 की दहाई में कहा था कि एक वक्त आएगा, और कोई सूफ़ी साहब की बात पे जो है ना वो यकीन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था 70 की दहाई में। और उनका वो कमरा जो है, वो बहुत से हमारे जानने वाले जो हैं वो इस बात के गवाह हैं कि वो आज कमरा भी मौजूद है उनका, जहाँ पे वो बैठ के ये बात कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि बहुत से आलमी फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे। जो लोग तसव्वुफ़ से या सूफिया से वाकिफ़ हैं और जो ख़ास तौर पे सूफ़ी बरकत साहब को जानते हैं, उनके लिए तो ये बात अचंबा नहीं था। लेकिन आने वाले वक्त के लिए मैं आपको एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि आने वाले वक्त में कम अज़ कम अगले 20 से 30 साल जो हैं ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर पाकिस्तान की इंशाअल्लाह ताला राइज़ होगी। अब जब ये कहा जाता है ना, तो तज़किया निगार हमेशा ये सोचते और कहते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है। बड़े भाई, अल्लाह ताला ज़मीनी हक़ाइक़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला करना है और जो रहमत उतारनी है वो आसमान से उतारनी है, और वो लॉजिकल हो, रैशनल हो या ना हो, वो हो के रहेगी। अब जिस तरह के हालात आप देखें, मैं तो ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार इसलिए भी हूँ कि उन्होंने, इन लोगों ने रातें जाग के काटी हैं। इसहाक़ डार साहब ने बेहतरीन नेगोशिएशन की है, लेकिन वो जो सेहरा है ना वो फील्ड मार्शल साहब के, आसिम साहब के सर इसलिए बांधा। इसमें छोटा सा एक नुक्ता है जिस पे कि गौर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे तज़किया नगार इस बात को या एनालिस्ट बात को ज़रूर वॉच करते होंगे कि जब ईरान का डेलीगेशन आया था तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उस वक्त अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो कि बैटल फील्ड का होता है। लेकिन जब अमेरिका का डेलीगेशन आया था तो आपने काला सूट और टाई पहनी हुई थी। ये बड़ी मीनिंगफुल बात है, और ये सेंसिटिविटी जो है ये मेरे ख़्याल में आसिम साहब में, हाफ़िज़ साहब में ही हो सकती है, और जो फ़ौजी लोग हैं वो इस बात की इंडिकेशन को बहुत अच्छी तरह समझते और जानते हैं। वो लोग जो कि अब समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं और अब क्या होगा, यकीन कीजिए मेरा अपना ये मानना है कि जंगें तो ख़त्म नहीं होंगी, जंगें तो रहेंगी। और ये साल जो है इसमें अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो वो आगे आग नज़र आती ही आती है। वो किसी न किसी सूरत में ब्रेक डाउन्स होंगे, आग की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का जो रोल रहेगा वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इंडिया में आज सोग मनाया जा रहा है और पिछले हफ्ते से सोग मनाया जा रहा था, इंशाअल्लाह ताला इंडिया में ये सोग जो है ना वो भी अगले साल तक पूरा इसी तरह रहेगा। इस मामले में दुआ में ख़ास तौर पे याद रखिएगा पाकिस्तान को जिस तरह का रोल दिया है, खुदा ताला हमें नज़र बद से भी बचाए और हमें हिकमत के साथ इस्तकामत भी अता करे कि हम इस इज़्ज़त को पाल भी सकें, पोस भी सकें, और इसके अंदर इस्तकामत के साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा कर सकें। उस तस्वीर को भी मत भूलिएगा जो कि मेरे पास भी फ़ोन में मौजूद है, जिसमें कि हमारे ईरान के और हमारे मौजूदा हुक्मरान आसिम साहब के समेत ये लोग इकट्ठे नमाज़ पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुजूर मांगेंगे तो अल्लाह सवाए अता करने के और कुछ भी नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अल्लाह और आसानियाँ करेगा। आज के मौजू पर आते हैं। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम आफ्ताब अहमद साहब हैं जो कि SP CCD हैं, ये रास्ते में हैं, अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम बाबर डोगर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबर डोगर हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं एक न्यूज़ के, और हमें ज्वाइन किया है रबाब सलमान ने। रबाब अस्सलाम वालेकुम। ये मामला है जनाब, ये जो सारा मुकदमा आज का है ये है हनी ट्रैपिंग के ऊपर। ये हनी ट्रैपिंग के ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फ़ेज़ 8 के अंदर एक हादसा क्या, एक वाक़या पेश आया कि वो लोग, वो ख़वातीन जो कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहती थीं, ये तो एक तो मुझे ये नहीं पता चलता कि हर वो शख्स जो कि हल्का सा हो ना और वो अपनी वीडियो बना ले तो वो कहते हैं मैं इन्फ्लुएंसर हूँ।
وہ شخص جو میٹرک پاس نہ ہو وہ بھی اپنے آپ کو انفلوئنسر کہتا ہے. بھائی انفلوئنسر ایک بہت بڑا اور سنجیدہ لفظ ہے جو لوگوں کے اوپر تاثیر کر سکتا ہے, تاثر دے سکتا ہے. اس کے لیے قابلیت چاہیے. اگر میں آج کہوں کہ پاکستان کا انفلوئنسر کون ہے تو میں کہوں گا کہ اے کیو خان بہت بڑا انفلوئنسر ہے. اس کی دی ہوئی خدمات اور کام جو ہے وہ آج پاکستان کے لیے بہت. عاصم منیر انفلوئنسر ہے, عاصم منیر نے جو کام کیا ہے. اب شہباز شریف انفلوئنسر ہے. یہ انفلوئنسرز ہیں جن کا کہ کوئی رول ہے. یہ پتہ نہیں کیوں لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو انفلوئنسر کہتے ہیں. بہرحال یہ خواتین جو کہ ڈیفنس فیز 8 کے اندر گئی ایک ریسٹورنٹ میں اور کہتی ہیں کہ ہم انفلوئنسر تھے اور کاروبار کے لیے گئے. بھائی ریسٹورنٹوں میں کاروبار نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ جہاں جنک فوڈ مل رہا ہو وہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا. یہ پہلی بات تو یہ کہ انفلوئنسر بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک حادثے کا ذکر کیا کہ جناب ہمیں لے گئے فلیٹ پہ, اور وہ فلیٹ ریزیڈنشیل فلیٹ ہے, وہاں پہ اسٹوڈیو تھا, کوئی اسٹوڈیو ووڈیو نہیں تھا وہاں پہ, سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. پھر خدا کا واسطہ ہے آپ غور فرمائیے کہ دھڑلہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر انہوں نے لکھائی ہے وہ ایف آئی آر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, کجا یہ کہ ہم اس کو ٹیلی ویژن پہ چلائیں. وہ اتنی گھٹیا, سستی اور ہلکی قسم کی انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے تاکہ کوئی ان کو پکڑ نہ سکے, ثبوت ہی نہ ہو کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو. لیکن خلیل الرحمان صاحب کو دیکھیے, ان کو کس طرح ہنی ٹریپ کیا گیا. یہ واقعات کوئی کم نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. لیکن جتنا اچھا رول اے آئی نے, ٹیلی فونوں نے, موبائل فونوں نے یا سوشل میڈیا نے پازیٹیو رول ادا کی ہے, اتنا ہی زیادہ پاکستان میں بہت سے ممالک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں خصوصی طور پہ اس کا ایک بہت ہی نیگیٹو اثر ہو رہا ہے. ایک گوبر اٹھاتی ہوئی خاتون جو ہے بھینسوں کی, وہ پاتیاں لگاتی ہے اور وہ کہتی ہے میں 10 کروڑ روپیہ مہینے کا کماتی ہوں اور جناب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھینسوں کی پاتیاں اٹھائیں, دیواروں پہ لگائیں اور آپ ارب پتی بن جائیں. اور اسی طرح کی باتیں, میں بڑے دکھ سے بات کہہ رہا ہوں, ہمارے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں جا کے کرتے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ سکل سیکھیں, چاہے وہ پاتھی لگانے کی ہو, چاہے انفلوئنسر بننے کی ہو, اور قصہ ختم کر دیں. جب آپ زندگی اس طرح کی آسان کر دیں گے, سکینڈلس کر دیں گے, تو پھر ایک معیار جو ہے معاشرے کا وہ زوال پذیر ہونے کے علاوہ اور کیا کرے گا. یہ گفتگو آج کا صرف اس لیے ہے کہ عوام کو, بچوں کو خاص طور پہ بتایا جائے کہ خدا کے واسطے اپنی حفاظت کیسے کریں. یہ جو آپ شیئر کرتے ہیں چیزیں, فارورڈ کرتے ہیں چیزیں, اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو میں حضور آپ سے بابر بھائی بات شروع کروں گا. ہنی ٹریپنگ واقعی ایک بہت بڑا مافیا نہیں بن گیا اس ملک کے اندر؟ ہنی ٹریپ کا مطلب پہلے سمجھا دیں. ہنی ٹریپنگ میں آپ کو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ نا بہت سارے کیسز ہیں, ٹپیکل ایک جیسی ایف آئی آرز ہیں اور بے تحاشا انسیڈنٹس ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جناب آپ نے جس طرح سے کہا انفلوئنسر, ان کو کوئی ٹک ٹاکر ہے, کوئی انسٹا پہ ہے, کوئی فیس بک پہ ہے, کوئی یوٹیوب پہ ہے, فالوئنگ ہے تھوڑی بہت, اور جناب وہ انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں, ہر شخص گند دیکھتا ہے. اور اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھانسنا, لوگوں کو سے کانٹیکٹ کرنا. یہ جو آپ نے ایک انسیڈنٹ بتایا, اس میں بھی یہی ہے کہ جناب انفلوئنسر ہے, کسی نے کہا جی آپ کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, اسٹوڈیو سے وہ اس کے فلیٹ پہ پہنچ گئیں, اس کے بعد وہاں پہ جی نشہ پلا دیا. مجھے ایک سمجھ نہیں آئی آج تک کہ ایک بندے کو اسٹوڈیو بلایا گیا ہے, وہ فلیٹ پہ کیسے چلا گیا, مگر کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ اس کو وہ برگلا کے وہاں پر لے گیا, نشہ پلا دیا, اور اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہو گیا. یہ ساری آئیڈینٹیکل ایک ہی جیسی ہیں. اس پہ میرا خیال ہے آج ایف آئی اے ایک پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے اسی ایشو پہ. اس پہ اب اینٹی ریپ ایکٹ بھی آ چکا ہے, اور اس میں بڑا واضح طور پر ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ پیسوں کا رولا پڑ جاتا ہے, بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, 15 پہ کال کر دی جاتی ہے, اپلیکیشن دے دی جاتی ہے, اور اپلیکیشن دے کے صرف یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 20 لاکھ دے دو, 30 لاکھ دے دو تو جان بچ جائے گی, ورنہ جان نہیں بچے گی. ہر کیس میں آپ جتنے کیس اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح کے ہوئے, اس میں 80 سے 90% ایسے کیسز ہیں جس میں جو الٹیمیٹلی ڈیمانڈ کی گئی پیسے. یہ 99.9% کیسز بکواس اور جھوٹے ہوتے ہیں سر. اس پہ اب 18 ایف آئی آرز انہوں نے درج کی ہیں لاہور پولیس نے, ان خواتین کے حوالے سے جنہوں نے, میرا مطلب ہے کہ پہلے یہ الزام لگایا, پولیس آ گئی, ایف آئی آر درج ہو گئی, بعد میں پیسے لیے, پیسے لینے کے بعد کورٹ میں اس سے الٹا بیان دے دیا. تو اس پہ جنہوں نے بعد میں اس بیان سے پھر گئیں,
ان پہ ایف آئی آر درج کروا دی گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے الزام لگا دیا, سرچ کر دیا, آپ کیس کورٹ میں ہے اور اب آپ کہنے کہ ایسا انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا. رباب کیا یہ قانونی طور پہ جائز ہے کہ کوئی چھپ کے آپ کو ریکارڈ کرے بغیر بتائے, فون کال ہو جائے, یا آپ ان سے بات کر رہے ہیں کسی سے تو آپ کی فلم بنائیں, کیا یہ قانون؟ نہیں, دس از اے کرائم. یہ کرائم ہے. دس از اے کرائم. اگر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کچھ فونز آئے تھے جس میں آٹو ریکارڈنگ ہو جاتی, جی آپ کال کرتے تھے, دس از اے کرائم. اور اس کے اوپر جو ہے اب پراپرلی جو ہے سزا بھی ہے, اور اگر آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ کسی طرح جو ہے وہ لے کر آتے ہیں تو دیٹ از اے ویری رانگ تھنگ. پہلے یہ تھا کہ پہلے نہیں تھا, اور یہ پھر ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پڑ گئی کہ عادت پڑ گئی کہ ان لوگوں نے جی وہ موبائل میں ہی فیسلٹی آ گئی کہ جو بھی کال تھی وہ ریکارڈ ہوتی تھی. مثال میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کال کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, کسی مشورے کے لیے, کسی بات کے لیے, تو جو ہی وہ ریکارڈنگ پریس کرتے ہیں تو مجھے میرا فون بتا رہا ہوتا ہے کہ یو آر بینگ ریکارڈڈ. ٹھیک. تو جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ریکارڈ نہ کریں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے. اب یہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے دوسری, وہ بڑی مظلوم ہوتی ہے, کسی کی طلاق ہو رہی ہے, کسی کا کوئی اپنا گھریلو مسئلہ ہے, یہ اتنا کامن کیوں ہو گیا کہ آپ ریکارڈ کریں؟ کیونکہ وہ ریکارڈ کر کے نا اس میں سے پھر کلپ نکال کے کسی دوسری پارٹی کو سنانا چاہتے ہیں کہ بلال کتب صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. یہ اگر اتنا کرائم ہے تو اس پہ کوئی رکاوٹ ٹیکنیکلی لگا سکتا ہے؟ بالکل لگا سکتا ہے. آپ اس کو جو ہے رپورٹ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں رپورٹ ابھی تک بھی کیا تو میرے خیال میں کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ لاس بہت جلدی بہت ریپڈلی جو ہے نا اسپیڈی وہ ہو رہے ہیں, امینڈ ہو رہے ہیں, نئی چیزیں آ رہی ہیں, بیکاز جس طرح کی نئے ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے لاس جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں آ رہے ہیں. تو امپلیمنٹیشن جیسے ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بٹ یو ڈونٹ نو دیر از اے لا, تو آپ اگر اسے امپلیمنٹ کریں گے یا اس طرح اویئرنیس بڑھے گی تو پھر لوگ اس چیز کی طرف آئیں گے اور اس چیز کو سٹاپ کیا جائے گا, کیونکہ دس از اے پرائیویسی. آپ کسی کی بھی پرائیویسی کو انفرنج نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ جو ڈسکشن کر رہی ہوں آبویسلی چاہے میں آن ایئر کر رہی ہوں, بٹ ہاں یہ بھی کاپی رائٹ ہے. یہ بھی کاپی رائٹ ہے کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یا یہ میرا جو اس کے اندر بولنا ہے اس کو ہر بندہ نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے, تو دس از کاپی رائٹ نا. یہ بڑا, میں ایک جملہ کہہ دوں, بھی بڑا عجیب و غریب معیار ہو گیا کہ جب میں کسی کو کہوں نا کہ بی آپ ریکارڈ کر رہی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا یہ غیر قانونی ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقی ہے, تو آگے سے پتہ ہے بابر صاحب کیا جواب آتا ہے, جی یہ تو میں کر رہی ہوں نا. تو وہ جو میں کر رہی ہوں وہ اس کو اخلاق کے دائرے سے نکال دیتے ہیں. کس مطلب میں رباب صاحب سے میرا سر ایک چیز کہ بہت سارے انسیڈنٹس میں نے دیکھا کہ ایف آئی آر درج کروانے گیا ملزم, تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایویڈنس, کوئی ریکارڈنگ کر لیتے, خاموشی سے ریکارڈنگ کر لیتے, اس کو آپ کوئی اس کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر لیتے تاکہ وہ کورٹ میں ہم پریزنٹ کر سکیں ایز ایویڈنس. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کئی کیسز میں ایف آئی آر اس لیے درج نہیں ہو رہی کہ جناب کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے تھا, کوئی اس کی ریکارڈنگ کی جانی چاہیے تھی, کوئی اس کی ویڈیو بنا لیتے تاکہ کوئی ایز ایویڈنس اس کو کورٹ پہ پیش کیا جا سکتا. ایک غیر قانونی چیز ہی اگر ہے تو ایویڈنس کیسے ہوگی؟ جو بات ہے دیٹ از کہ کوئی کرائم ہو رہا ہے, کوئی کرائم ہے, کرائم ہونا is something else. ٹھیک. آپ کی پرائیویٹ ڈسکشن یا آپ کی کاؤنسلنگ یا آپ کا کوئی ایسی چیز جیسے کہ یہ پروگرام از ون آف تھنگ, دس از سم تھنگ ایلس, دس از ناٹ کرائم. یہ کرائم نہیں. اگر کوئی کرائم ہو رہا ہے اگر آپ جیسے ہاں تو آپ اسے کریں. ایک میں اپنے بچوں کو خاص طور پہ لڑکے لڑکیوں دونوں کو, بلکہ بڑوں کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, بابر بھائی آپ نے اس پہ مجھے ایڈوائس دینا ہے. ایک نیا اسکیم ہے ہنی ٹریپنگ کا, اور وہ یہ, اور میں اگر غلط ہوں تو بھائی میں پہلے سب سے رجوع کر لیتا ہوں اور علماء کرام سے خاص طور پہ معافی مانگ لیتا ہوں. میرا کوئی مطلب کسی کو نہ ڈی گریڈ کرنے کا ہے نہ کسی پہ ججمنٹ کرنے کا ہے, لیکن یہ کیونکہ ہو رہا ہے اس لیے میں ذکر صرف کر رہا ہوں. ایک مجھے ایسی میسج آتی ہے کسی سے جو کہ انتہائی مذہبی طور پہ بد اخلاقی ہے, وہ بیان آتا ہے یا کوئی تصویر یا کوئی کارٹون ایسا آتا ہے, وہ شخص بھیجتا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں یہ تم نے بھیجا ہے مجھے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں بھیجا, مجھے ذرا وہ بھیجیں, اس کو ری سینڈ کریں کہ کیا آپ کس کے بارے میں بات کریں. میں اس کو ری سینڈ کرتا ہوں, وہ میرے خلاف جا کے رپورٹ کرا دیتا ہے کہ میں نے ناموس کیا ہے. وہ ناموس سے مذہب ہو, ناموس سے شخصیت ہو, ناموس سے کچھ بھی ہو, میرے پہ کیس ہو جائے گا. تو یہ ایک نیا مذہبی ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے
کہ لوگ آپ کو یہ بھی ہنی ٹریپنگ تو ہے نا؟ جی جی بالکل ہے، یہ ہنی ٹریپنگ ہے بالکل. اور ہم مذہبی جذبات میں آ کے کہ یہ گند نہ کرو ہم وکٹم بن جاتے ہیں بالکل. اور اس پہ بیل بھی کوئی نہیں کرتا. اور یہ بہت ساری ایسی چیزوں میں لائک کسی کا کوئی بھی چھوٹا سا، جیسے آپ ایک بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے جو ہے کچھ دین سے ریلیٹڈ بات کی اور آپ نے جو ہے کسی پروفٹ کا نام لیا اور اس کو کاٹ کے ڈفرینٹ چیزوں کو کلپ کر کے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے یعنی کہ آپ کو پتہ بیل نہیں ہوتی اور آپ کو جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارے ججوں کو نہیں پتا کہ یہ اس طرح کے فراڈ اور ہنی ٹریپنگ ہو اس رہی کے ہے؟ اوپر ریلیف ہی نہیں ہے نا کہ بس اس نے جو ہے وہ کر دی. یہ پتا تو سب کو ہے، اسلام یہ کے خوف ہے. بس یہ خوف ہے، خوف ہے یہ خوف کہ اگر کر دیا تو دوسری پارٹی جو ہے وہ میرے پہ نہ، بالکل. تو اس کا مطلب انصاف جو ہے وہ بھی ڈرتا ہے. جو فرقے ہیں نا وہ سارے اٹھائیں گے اور وہ جو ہے یہ ہنگامہ کر دیں گے. بالکل وہ ہو جائے گا اور یہ بہت بڑے اس پہ ہوگا. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے انفلوئنسر پہ، آپ بات کر رہے تھے، اس میں نے جو سوشل میڈیا ہے اس نے ایک بڑی اچھی ایک عجیب چیز جو ہے وہ ڈالتی ہے. اصل میں ایک تو ہر بندہ کسی نہ کسی کمپلیکس میں ہے، انفیریورٹی ہے یا سپریورٹی ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ یہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ہم اپلوڈ کرتے ہیں، وی تھنک کہ یہ جتنے ویورز ہیں اور جتنے ہمیں لائکس مل رہے ہیں یہ ہماری رائے ہے اور ہم ان کے اوپر اب رول کر رہے ہیں. آج ہم ایک نہ کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ برا ہو گیا تو یہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ جو ہماری illusion ہے نا، اس نے ہمیں انفلوئنسر بنا دیا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ امپاورڈ سمجھنے لگتے ہیں. ایک ہمارے بہت بڑے پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس حاضر کر لیا. ان کے بہت فالوورز تھے سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے پاکستان جب انٹری لینی تھی تو ان کا خیال تھا کہ ایئرپورٹ جب میں اتروں گا تو وہ بھرا ہوگا. جب وہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ سوائے سامان کھینچنے والوں کے اور ایئرپورٹ پہ آیا ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک وہم ہے جو رباب کہہ رہی ہیں، یہ وہم ہے کہ یہ آپ کے فرینڈز ہیں، یہ آپ کے فالوورز ہیں. یہ کچھ نہیں ہے بھائی، یہ آپ کا گندا سٹف دیکھتے ہیں. آج آپ حکمت کی بات کر کے سوشل میڈیا پہ اپلفٹ کریں، کوئی نہیں سنتا. لوگ سنتے ہیں اسکینڈل کو، لوگ سنتے ہیں گالی کو، لوگ سنتے ہیں بدتمیزی کو. ان چیزوں نے پرموٹ کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ایسی ویڈیوز بنائیں، اسکینڈل کریٹ کریں جان کے اور پھر آگے بڑھیں. یہ معاشرے کا زوال جو ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے، یہ پاکستان میں تو بہت ہی ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. سر ایف آئی اے اس پہ کام کر رہا ہے، حکومت یہ بیچارہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ بھاور بھائی کیا کرے گا؟ کس کے گھر جائے گا؟ اب آپ ذرا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ دیکھ لیں، نجی باتیں، میاں بیوی کی باتیں جو ہیں وہ کانٹینٹ بنا ہوا ہے. ہر چیز، ہر وہ چیز جو کہ آپ معاشرے کو نہیں دکھا سکتے وہ دکھائی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اس سے ویوز آ رہے ہیں، اس سے پاپولیرٹی آ رہی ہے. اوور نائٹ ہر کوئی امیر ہونا چاہ رہا ہے، اوور نائٹ ہر کوئی پیسہ گین کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے ایک ریس لگ گئی ہے. اب آپ نے ابھی بات کی پاتھیاں جو لگا رہی ہے، جو بندہ مزدور ہے وہ بھی اسی کام پہ لگ گیا ہے. ہر بندہ یہی کام کر رہا ہے. اب وہ میٹر نہیں کرتا کہ اخلاقیات کیا ہیں، اخلاقیات کی جو ریڈ لائن ہے اس سے وہ بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. یہ ساری فیسلٹیز جو ہے نا بابر بھائی، یہ باہر بھی تو اویلیبل ہے نا. پڑھی لکھی جو دنیا جس کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، وہاں پہ یہ امورل کریکٹر کیوں نہیں ڈیولپ ہوئے؟ ہمارے ملک کے اندر کیوں؟ وہاں پہ ویب سائٹس، ڈارک سائٹس وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ والا ٹرینڈ جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست میں اتنا زیادہ پل پھول گیا ہے. تو میرا اور آپ کا قصور تو کہیں ہوگا نا؟ سر بالکل قصور ہے. آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ ہے کہ جس کی حد ہی نہیں ہے. تو اگر آپ لاکھوں آپ کے پاس کلپس ہیں، چیزیں ہیں، اور اگر آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی مٹیریل دیکھ رہے ہیں، اسی کو ویوز مل رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دیکھنے والے ہیں ان کی موریلٹی کیا ہے، ان کی ذہنی پستی کا پتہ چل جاتا ہے، یہ کتنی پڑھی لکھی قوم ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں پر جو ایسا مٹیریل جو آ رہا ہے اور اس کو لوگ دے رہے ہیں، اس پہ گورنمنٹ کیا چیک لگائے گی؟ مجھے بتائیں کیا چیک لگائے گی؟ ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ میں کانٹینٹ کریٹر ہوں. یہ قیامت نہیں ہے؟
कंटेंट क्रिएटर एक बड़ा क्रिएटिव, बहुत जब बड़ा आप कंटेंट लफ्ज है, क्रिएटर की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी की बात आती है। क्रिएटिविटी की बात ये है। कोई क्रिएटिव आदमी है, कोई क्रिएटिविटी क्रिएट करेगा, कोई लिखना कौम को जानता है। कोई नई सोच दे देगा, कोई नई रास्ता दे देगा, कोई ऐसी चीज देगा, कोई मोरालिटी के हवाले से बातें करेगा। वहाँ पे उल्टे पुल्टे डांस हो रहे हैं, उल्टे पुल्टे कपड़े पहने हुए हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें हो रही हैं, उल्टी पुल्टी बातें हो रही हैं, और वो जस्टिफाई भी हो रहे हैं, गिरी हुई चीजें हो रही हैं, और उनको लोग देखें। और वो जस्टिफाई इसलिए हो रही है कि ये इकोनॉमिकली हमें अच्छा पैसा दे रहा है तो हम ना करें क्या? ये यही है ना कंटेंट क्रिएटर से पैसे की रेस लगी हुई है हर कोई। ये बात हकीकत है। अब मोरालिटी पीछे रह गई है और पैसे की लेकिन मोरालिटी में भी बात करता हूँ, किसी का कसूर तो होगा। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ये एक कंटेंट क्रिएटर है बहुत आला किस्म के, जेन्युइन बहुत आला किस्म के। मैंने उनको एक बात पूछी, उन्होंने एक बात की, अदब पे बात हो रही थी, और एक नावल था जो कि हमने एफएससी के ज़माने में पढ़ा था, और उस वक्त वो नावल जो है वो क्योंकि बैन थे आम तौर पे, तो वो छुप के पढ़ते थे, और वो आज़ादी की पूरी जंग के ऊपर एक ख़ातून की कहानी थी कि वो ट्रक में बैठ के पाकिस्तान तक कैसी पहुंची। ये मंटो का मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि मंटो की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये मैं वापस आके आपको बताता हूँ कि मंटो ने अपने नाम के बारे में सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे बताई। अगर एक लिटरेचर लिखने वाले को नहीं पता तो वापस आते हैं, बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात हो रही है आज ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और जो कि सीधे साधे लोग हैं। मैं कहने लगा था मेरी तरह के सीधे साधे। मैं सीधे साधे का मतलब है जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इल्म नहीं है। मुझे वाकई टेक्नोलॉजी का इल्म ज़्यादा नहीं है, मैं कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकता। मुझे पिछला मैंने फ़ोन अपना जब है वो बेचा, मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने टेक्नोलॉजी की, मेरा इल्म कितना ज़्यादा है टेक्नोलॉजी का। पिछला मैंने अपना फ़ोन जब बेचा तो मुझे पता चला कि इस फ़ोन के अंदर कमबख्त कैमरा होता है। मेरे इल्म का ये मकाम था कि मुझे ये नहीं पिछले फ़ोन पे पता था कि फ़ोन के अंदर कैमरा होता है। तो फिर मुझे जब दूसरा मैंने फ़ोन चेंज किया तो मुझे पता चला कि इस फ़ोन से आप तस्वीरें भी खींचते हैं, और ये तस्वीरें जो हैं ये आम कैमरे जो आप डिजिटल कैमरे जाके निस्बत रोड से लेते हैं उससे बेहतर तस्वीर आती है, इसके पिक्सल ज़्यादा बेहतर हैं, और रिकॉर्डिंग इसके अंदर ऐसी है कि आप फ़ोन रखते हैं और वो रिकॉर्डिंग होती रहे। हुजूर एक दस हनी ट्रैपिंग के कितना स्कोप है, किन किन चीज़ों में हनी ट्रैपिंग हो सकती है? सर हर चीज़ में हो सकती है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैम आया कि आपको मोबाइल फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, उसमें ये कहा जाता है कि जनाब आपको गिफ्ट भेजा जा रहा है, या आपसे कहीं से आपको एक पैकेज आ रहा है। हाँ। तो उसके बाद ये कहता है कि जनाब आपको भी एक कोड आएगा, बस अब आपने कोड हमें बता ताकि हमारा राइडर आपकी लोकेशन ले ले। द मोमेंट आपने वो किया तो उसके साथ ही आपका फ़ोन उन्होंने हैक कर लिया। उससे अगला मतलब में बहुत सारे बड़े बड़े जानने वाले लोग जो हैं उन्होंने, अभी मेरे कल कोई बता रहा था कि जनाब उसके बाद उस मोबाइल का जब वो हैक हो जाता है उसके सारे नंबर उनके पास आ जाते हैं, उससे वो फिर मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं आपके भाइयों को, आपके दोस्तों को, करीबी दोस्तों मैं मुश्किल में हूँ, पैसे भेजें। कुतुब साहब या बाबर साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेहरबानी करें, मुझे 20,000 भिजवा दें, मुझे 30,000 भिजवा दें, और लोग भिजवा भी रहे होते हैं। कई लोग भिजवा देते हैं यार उसकी कंफर्मेशन किए बगैर। ये बहुत आम है सर, ये किया जा रहा है, वीडियोस बन रही हैं। आपने अभी ये जो इंसिडेंट मजहबी हनी ट्रैपिंग जिस तरह से कि आपको कोई कंटेंट भेज दिया, उस कंटेंट के जवाब में अगर आपने कोई जवाब दिया या कुछ किया तो पकड़ेगा, आपको पकड़ लिया, उसमें आपको उसकी ब्लास्फेमी लगा दी, उसी वक्त आप पे ब्लास्फेमी लग गई, आप पे पर्चा दर्ज हो गया। ऐसे ऐसे चीज़ों में फंसा दिया गया कि इंसान दंग रह जाता है। अब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, उसके साथ साथ मोबाइल पे अगर आपको ऐसी चीज़ें आप हर वक्त अटेंटिव होते भी नहीं है ना, नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर जाते हैं, और जब आपको बाद में पता चलता है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अच्छा, ये एक मामला ये मेरे साथ वैसे कई दफ़ा हुआ, जैसे बाबा साहब फरमा रहे हैं ना कि आपका जो पैकेज है वो आ रहा है, मैं फ़लाँ कंपनी से बोल रहा हूँ, कंपनी भी बड़ी होती है, वो कहते हैं कि ये आप कोड भेज दें ताकि लोकेशन आपकी ढूंढने में आसानी हो। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप मेरा पैकेज ख़ुद ले लें, आप ही रखें, मुझे ना भेजें, आप ये तोहफ़ा मेरी तरफ से आप कबूल फरमाइए। रुबाब, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जी। पाकिस्तान में इमोरलिटी जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे ख़ास तौर पे।
مجھے نہیں ایکسیپٹیبل کہ ایک اسلامی ریاست ہے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے, جہاں ہم قرآن اور حدیث کو سپیریئر قانون اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر امبریلا سمجھتے ہیں, یہ جو جھک ہے یا یہ جو گند ہے یہ باقی دنیا میں اتنا کیوں نہیں ہے؟ میں ماڈرن دنیا کی بات کر رہا ہوں, یورپ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہمارے ہاں اتنا یہ کلو کیوں ہے؟ اس میں میرے خیال میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایک آپ پروگرام ہے اسکوڈ گیم, ایک ہے مسٹر بیسٹ, دس از آل فرام جو ہے یورپ سے آیا, اور اس نے بہت زیادہ وہ جو ینگ جنریشن میں جو ہے نا دے آر کریزی, بہت سارے کورین جو ہیں وہ چیزیں آئیں, اور تھینکس ٹو دس نیٹ فلکس اینڈ تھینکس ٹو دا انٹرنیٹ, یہ جب سے لوگ بچے ینگ جنریشن ایسے دیکھتی ہے ان کو, اور یہ سارے جو انفلوئنسر ہیں نا, اگر آپ ان پروگرامز کو اور ان گیمز کو اور ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کہیں کہ اوکے دس از وی آر جسٹ کاپنگ. وہاں پر یہ جو اسکل والی بات آپ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں, یہ اسکل, اور اگر آپ کو امریکہ میں پتہ ہو تو لوگ وہاں پر اسکل بیسڈ ہی پڑھتے ہیں وہاں پر, کیونکہ آپ کی جو ہے یعنی کہ جیسے پاکستان کی میٹرک ہے, میٹرک تک آپ کی جو اسٹڈیز ہیں وہ سارٹ آف گورنمنٹ کی ہیں, فری ہیں, اس کے بعد کے جو ہیں آپ کے کچھ مکس ہے اور پھر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, اور وہ بہت مہنگی ہے, اس لیے زیادہ تر وہاں پر اسٹڈیز جو ہیں وہ اسکل بیسڈ ہوتی ہیں. پہلے پاکستان میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا, اب یہ کنسیپٹ جو ہے ہم نے جو ہے انٹیک کر لیا ہے کہ بیسکلی پڑھائی کا مقصد, آپ جتنی بھی ریلز بھی دیکھتے ہیں اس میں فارن ریلز دیکھیں تو وہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم بتا رہے ہیں, اور اس ایجوکیشن سسٹم میں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول سسٹم غلط ہے, یہ 7 سال تک بچے کو اسکول میں جانا چاہیے, یہ 3 سال والا 3.5 سال والا کنسیپٹ غلط ہے, آپ بچے کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, ایموشنلی اس کو دور کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کو یہ جو گیمز اور یہ ڈفرینٹ چیزیں دکھا رہے ہیں یہ لٹرلی مائنڈ بلوئنگ ہے. آپ بچے کو وہاں لے جاتے ہیں, یعنی کہ ایک گیم ہے اس کے اندر اس نے فائرنگ کرنی ہے اور انہیں چھپنا ہے, اس کو کتنے طریقوں سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں. میں ایک ایسی گیم جانتا ہوں, ایسی میں گیم کو تو نہیں جانتا, ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں جس میں بچیاں جو تھیں وہ چھوٹی عمر کی بھی تھیں, یعنی کہ 5-7 سال, 8-9 سال اور 10-11 سال. ان کو ایک گیم نے سائیکلوجیکلی اتنا انفلوئنس کیا کہ انہوں نے خودکشیاں کر لیں, یعنی کہ چھت سے چھلانگیں لگانی شروع کر دیں, ایک نے لگائی, دوسری نے لگائی, تیسری, وہ گیم کھیل رہے تھے ایکچولی, اور وہ وش جو ہے ان کی, وہ ڈیتھ وش جو تھی وہ پوری ہوگی. لیکن واپس آؤں گا, جب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ لوگ جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ 2-3 چیزیں یاد رکھیے. چائنا نے جو ہے وہ اپنی ایپس بنائی ہوئی ہیں, وہ آپ کو وہ ایپس نہیں ملیں گی جو کہ ملیشیا, ایران, ان لوگوں نے اپنی ایپس بنائی. تو یہ ملک مر تو نہیں گئے نا. اگر پاکستان میں اتنا فالٹ آ رہا ہے اور اتنا معیار کم ہو رہا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو قانونی طور پہ کیا ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو جدا کر لیں اور ان چیزوں پر آئیں جو کہ ہمارے اسلامی اقدار کو فالو کرتی ہوں. واپس آتے ہیں, پوچھ کے دیکھتے ہیں. وہ بیچ میں نے بات جو تھی وہ منٹو صاحب کی جو تھی وہ میں بھول گیا. وہ کانٹینٹ کریٹر جو ہیں اس کو میں نے مثال دی, اور یہ منٹو صاحب نے خود لکھا. انہوں نے کہا کہ میں بیڈن روڈ پہ جا رہا تھا تو مجھے آگے سے خاتون نے ایک آواز دی تو اس نے میرا نام غلط بلایا, تو اس نے کہا پھر آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ تو منٹو صاحب نے اس کو مثال پتہ کیا دی؟ انہوں نے کہا 1-2 کیسے کہتے ہیں, 1-2 اسی طرح منٹو, یہ منٹو نہیں ہے, یہ منٹو ہے. جس طرح 1-2 ہے اسی طرح منٹو ہے, کیونکہ یہ کاسٹ ہے, اس لیے یہ کشمیر کی کاسٹ ہے, اس لیے منٹو ہے, یہ منٹو نہیں ہے. سو اس کو صحیح پرناؤنس کیا کریں. یہ نزاکتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, جیسے سمندر ہے کہ سمندر ہے. تو اشفاق صاحب سے میں پوچھتا تھا کہ اشفاق صاحب کیا کہنا چاہیے, تو انہوں نے بڑا آسانی سا جواب دیا. انہوں نے کہا تو پنجابی ہے, تو جو مرضی کیا کر. تو یہ نزاکتیں ہیں جو کہ آنی چاہیے. حضور یہ علمی نزاکت جو ہے نا بابر بھائی, وہ ہماری اولادوں میں نہیں آ رہی, مذہبی نزاکت نہیں آ رہی, مذہبی شدت پسندی آ رہی ہے. لیکن یہ چیزیں جانے سے جو ویکیوم بنتا ہے, پھر اس ویکیوم کو کسی نے بھرنا ہے, اس ویکیوم کو پھر یہ فون بھرتا ہے. اور آپ سامنے رکھیں فون, میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. آج کل تو ڈاکٹر بھی اپنی پریکٹس جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. کوئی سلوشن آپ کو لگتا ہے یا کسی کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے وقت کی نسلیں تباہ نہ ہوں؟
سر یہ تو پھر گھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. میں دیکھ اماں خود بناتی ہے, اماں نے کہاں سے باز آنا ہے؟ میری عرض سن لیں سر. میں دیکھتا ہوں کہ بچہ 2-3 سال کا ہے, بلکہ سال کا بھی ہے, تو مائیں اس کو نا صبح اٹھ کے نا کچھ کوئی کارٹون, کوئی نہ کوئی ایسی واقعات چیز پکڑ کے لگا کے اس کو پکڑا دیں گے. وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, اور تاکہ یہ تنگ نہ کرے, یہ مجھے تنگ نہ کرے, اور یہ ادھر بزی رہے. تو وہ ایسا کنٹینٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو کون دیکھتا ہوگا, وہ صبح ساری ہماری آنے والی جنریشن جو ہے نا وہ 1 سال سے سٹارٹ ہو کے وہ دیکھ رہی ہے, تاکہ ماں آسان رہے. تو ماں آسان رہے. اور اس میں پھر یہ جو جتنے آپ انفلوئنسر کہہ رہے ہیں, وہ انفلوئنسر جو ہے نا وہ انفلوئنس کر رہے ہیں, اور وہ تو ہیں وہ جس کو کر رہے ہیں, آپ اس سائڈ پہ نہیں جا رہے. وہ 1 سال کا بچہ جو ہے نا اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ اس بچے کو پکڑیں, وہ اس کو سب وہ کریکٹر یاد ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے انفلوئنسر ہو سکتے ہیں, اور وہ ان کے دماغوں پہ چھائے ہوئے ہیں. بالکل. رباب ایز اے پروفیشنل وومن, ظاہر ہے آپ بھی ایکسپوز ہوتی ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے لیے بھی ایک خطرہ اور خوف ہوگا. جیسے بابر بھائی فرما رہے ہیں نا کہ کارٹون لگا دیتے ہیں. ہمارے سامنے جو مائیں لگاتی تھی جب ہم اسکول جاتے تھے, وہ تارڑ صاحب آتے تھے اس وقت صبح نا مارننگ شو کے اندر, اور تارڑ صاحب نے بھی نا قسم کھائی ہوئی تھی کہ تعلیمی اور علمی بات کرنی ہے, کوئی اور لطف کی بات نہیں کرنی. وہ علمی بات کر رہے تھے, صبح آپ لگا بھی لیتے تھے تو ایک آدھ شاید کوئی کارٹون آتا ہوگا, باقی آپ کو تارڑ صاحب ہی سننے پڑتے تھے. اب ایز اے فیمیل وین یو ورکنگ, آپ کورٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ لوگ یوز کریں گے یا مس یوز کریں گے؟ ایز اے فیمیل سیکیورٹی کیسے ملتی ہے؟ آبویسلی لگتا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ, کیونکہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا وہ پریپریشن ٹائم جب آپ نے نکلنا ہوتا ہے, دیٹ از وہ الرٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایک اور دنیا میں جا رہے ہیں. آئی فیل کہ میں اب جو ہے ایک اپنے کمفرٹ زون سے ایک ایسی گلیکسی میں جا رہی ہوں, ایون دو جو کہ بالکل ان نون ہے, اور مجھے وہاں پر صرف اور صرف اپنی حفاظت اللہ کی ذات کے بعد خود کرنی ہے. دیٹ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ بیٹا گھر سے جب نکلنا ہے, آپ نے اپنے جو ہے جو بھی صورتیں پڑھنی ہیں, آپ نے جو بھی کلام پڑھنا ہے, آپ نے جو بھی چیز پڑھنی ہے, وہ پڑھ کے اللہ کے حوالے کر کے جانا ہے, دعا مانگ کے جانا ہے. بہت اچھی. دس از دا اونلی فیتھ جو میں لے کے جاتی ہوں, اور الحمدللہ میں ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں. اور دوسرا ایک بہت جو امپورٹنٹ ٹول ہے وہ یہ ہے دعا, کہ آپ اس کو کبھی نہ بھولیں. یعنی کہ وین ایور آئی فیل کہ مجھے کوئی فیئر آتا ہے, مجھے نہیں بہت ساری عربی میں پورا قرآن پاک میں نے حفظ نہیں کیا, تو میں اس کو اپنے خالص دل سے دعا مانگتی ہوں. یہ جو بات کی ہے نا رباب نے, بابر بھائی, یہ وہ بات ہے جو کہ ہماری مائیں بھی کیا کرتی تھیں. آج کی نسل میں یہ ٹرانسفر نہیں ہوئی. رباب کے اندر ٹرانسفر ہو گئی, لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اتنی سچ ہے کہ جتنا کہا جائے کہ اپنے گھروں سے جب نکلیں تو یہ سوچ کے جائیں, بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, دونوں ہنی ٹریپ ہوتے ہیں, کہ آپ نے ایک ایسی یونیورس میں جانا ہے جہاں پہ خدا کے بعد آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے, اور اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں اس طرح سے کہ کسی بھی صورت میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. دعائیں پڑھیں, قرآنی دعائیں ہوں, اگر نہیں آتی تو اردو میں اللہ سے رابطہ قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں. اب مقام یہ آ گیا ہے کہ جو ممبر سے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی, جو گھر سے تھی, وہ پوری نہیں ہو رہی. اللہ کرے وہ پوری ہوں, لیکن آپ اپنی دعاؤں کو ضرور اپنے اوپر دم کر کے نکلا کریں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اچھا کام کرنے کی, با حفاظت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.